कर लें आप सब। सूरा अन्निसा आया नंबर 30। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यफ़अल ज़ालिका उद्वानन व ज़ुल्मन फसौफ नुस्लीहि नारा व कान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा। वमन यफ़अल, वाव और मई जो, मन के माना में मन जो, यफ़अल करेगा, और जो कोई करेगा, ज़ालिका ये, उद्वानन ज्याती, ज्याती और सरकशी के माना में भी आता है, उद्वानन सरकशी, व ज़ुल्मन और जुल्म करते हुए, जुल्मन यानी इनजस्टिस, और उद्वान जो आता है ट्रांसग्रेशन भी आता है, व ज़ुल्मन और जुल्म करते हुए, फसौफा तो अन करीब, नुस्लीही हम डालेंगे उसको, हम दाखिल करेंगे उसको, नुस्लीही दाखिल करना या डालना दोनों माने में आ जाएगा, हम उनको दाखिल करेंगे उसको, नारा आग में। किसको आग में दाखिल करेंगे? वमन यफ़अल ज़ालिका उद्वानन, यानी पिछली आयत से रिलेट है ये आयत, इसका ताल्लुक पिछली आयत से है कि बातिल तरीके से जो लोग माल खाते हैं, धोखाधड़ी से, फ्रॉड से, तो उनके बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वमन यफ़अल ज़ालिका, और जो कोई करेगा ये ज्यादती और जुल्म करते हुए, तो अनकरीब हम उसे आग में दाखिल करेंगे। वकाना, और है, ज़ालिका ये, अलल्लाहि अल्लाह पर, यसीरा बहुत आसान, यानी किसी को आग में दाखिल करना अल्लाह के लिए तो बहुत आसान काम है। वकाना ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, और अल्लाह ताला पर ये बहुत आसान है। तो इस आयत का ताल्लुक पिछली आयत से है। कोई भी काम जब कोई करता है, कोई रोजी कमाता है, बिजनेस करता है, तो उसमें ये शर्त है कि किसी पे जुल्म नहीं किया जाएगा बातिल तरीके से। उसमें कई तरीके आ जाते हैं कि कैसे आप दूसरे का माल हड़पने की कोशिश करते हैं, किस तरह से उसमें कोशिश होती है कि इसका माल में कमी बेशी की जाए, इसका माल मेरे तक कैसे पहुंचा जाए। इसके बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कोई भी किसी भी मामले में थोड़ी सी भी ज्यादती करेगा, जुल्म करेगा, और अल्लाह ताला उसको आग में दाखिल करेंगे। अब इसका मतलब क्या है कि जो किसी के माल को ज्यादती करके खाता है, छीन लेता है, अपना हक जतलाता है, तो उसके लिए क्या है, उसका अंजाम क्या है? दुनिया में तो है, लेकिन आखिरत में क्या है? नुस्लीही नारा, अल्लाह उसे जहन्नम में दाखिल करेगा। तो अल्लाह ताला के लिए ऐसा करना कोई मुश्किल नहीं है, अल्लाह ताला के लिए ऐसा करना कोई बड़ा काम नहीं है। अगली आयत है 31, इन तजतनिबू कबाइरा मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। इन, अगर, तजतनिबू, तुम सब इज्तनाब करोगे, अगर तुम सब रुक जाओगे, इज्तनाब करोगे, मना हो जाओगे, यानी अवॉइड करोगे, कबाइरा, कबीरा गुनाहों से, यानी अगर कोई कबीरा जो गुनाह है उनको अवॉइड करता है, इफ यू अवॉइड द मेजर सिंस, कबाइरा मेजर गुनाह, बड़े गुनाह, तो फिर क्या है? मा तुनहौना, मा जो, तुनहौना तुम सब मना किए जाते हो, यानी वो कबाइर, वो बड़े गुनाह जो तुम सब मना किए गए हो कि ये नहीं करने, अनहु उनसे, नुकफ्फिर तो हम मिटा देंगे, नुकफ्फिर हम मिटा देंगे, अनकुम तुमसे, सय्यिआतिकुम तुम्हारे गुनाह। जो कोई मेजर गुनाह जो है उनको अवॉइड करता है,
تو اللہ تعالیٰ ان سے جو اسمال چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ وہاں سے ہٹا دیں گے. وَنُدْخِلْكُمْ اور ہم تمہیں داخل کریں گے مدخلاً داخل کرنا کریمہ عزت کی جگہ. ہم تمہیں کہاں داخل کریں گے؟ عزت کی جگہ میں داخل کریں گے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی گناہ کبیرہ گناہوں سے باز آتا ہے کبیرہ گناہوں سے باز آتا ہے، یعنی ہم اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اتنے تنگ دل نہیں ہیں اور تنگ نظر نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پکڑ کر اپنے بندوں کو سزا دے. ایسا نہیں ہے. اگر تمہارا نامہ اعمال بڑے جرائم سے خالی ہو، بڑے جرائم، بڑا جو جرم ہے، گناہ ہے، ان سے خالی ہوں، تو چھوٹی چھوٹی جو خطائیں ہیں، چھوٹے چھوٹے جو سینز ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نظر انداز کر دیتا ہے اور تم پر فرد جرم جو لگائی ہوئی نہ جائے گی، یعنی تمہیں اس کا کوئی گناہ نہیں ملے گا، عذاب نہیں ہوگا، کوئی اس کی سزا پنشمنٹ نہیں ہوگی. البتہ اگر بڑے جرائم کا ارتکاب کر کے آؤ گے، اگر بڑے گناہ کرو گے، تو پھر یہ مقدمہ تم پر قائم کیا جائے گا اور اس میں چھوٹی خطائیں بھی، چھوٹی خطاؤں کے جو سزا ہوگی، پنشمنٹ ہوگی، وہ بھی ملے گی. یعنی اگر ایک بندہ بڑے گناہوں سے بچتا ہے تو چھوٹے گناہ آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ اس کو ریموو کر دیں گے. اور اگر ایک بندہ بڑے گناہوں سے نہیں بچتا، وہ کرتا جاتا ہے، بڑے گناہ کرتا جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جب اس کو سزا دیں گے تو ساتھ چھوٹے جو انہوں نے گناہ کیے ہوں گے اس کی بھی سزا اسے ملے گی. اور اسی طرح سے سمجھ لیں کہ بڑے گناہ کیا ہے. مولانا مودودی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں جو کسی فعل کو بڑا گناہ بناتی ہیں. 3 چیزیں. نمبر 1 کیا ہے؟ کسی کی حق تلفی، خواہ وہ خدا ہو جس کا حق تلف کیا گیا ہے، کسی کا حق چھین لینا، سنیچ کرنا، یا والدین ہو یا دوسرے انسان یا خود اپنا نفس. اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہو سکتی ہے جس کا حق تلف کیا ہوگا. وہ کس صورت میں؟ شرک کی صورت میں، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ واحد، اللہ ایک ہے، اس کا حق جو ہے کسی اور کو دینا. مطلب ہم نہیں سمجھتے کہ ہم کسی کا اللہ کا حق کسی کو دے رہے ہیں، لیکن انسان جانے انجانے میں شرک کرتا ہے. مزاروں پہ جانا، جا کے ان کے آگے سجدہ کرنا، ان کے آگے فریادیں رکھنا، ان سے نظر و نیاز پوری کروانا، ان سے کہنا کہ میرے گھر میں اگر بیٹا ہوگا تو میں اتنی دیگیں چڑھاؤں گا، یہ چڑھواہے چڑھانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں ایسی چیزیں جائز نہیں ہے، یہ شرک ہے. کسی سے توقع رکھنا، کسی سے امید رکھنا کہ اللہ کے علاوہ یہ بھی کر سکتا ہے، تو یہ بھی شرک ہے. اور ساتھ اس میں کیا ہے؟ والدین کی حق تلفی کرنا، ان کے نافرمانی کرنا، ان کو وہ رائٹس نہ دینا جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، ان کی رسپیکٹ نہ کرنا. ان کو اگر آپ کماتے ہیں، آپ کے پاس مال ہے سوری، تو اس کے باوجود آپ اپنے مال سے ان کو حقدار نہ سمجھنا، ان کو ان کا حق نہ دینا. یا دوسرے انسان بھی ہو سکتے ہیں، یعنی آپ کا ہمسایہ ہو سکتا ہے، آپ کا نیبر ہے، وہ تنگ ہے، اس کا یا اس سے جتنے بھی، اب دیکھیں کہ ہمسائے کے کتنے آپ پہ حقوق ہوتے ہیں، کتنے رائٹس ہیں، ان کو آپ تلف کرنا، ان کو تنگ کرنا، تو یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے. نمبر 2 ہے اللہ سے بے خوفی اور اس کے مقابلے میں تکبر کرنا. یعنی ایک بندہ تکبر کرتا ہے اور پھر ظاہری بات ہے وہ اللہ سے بے خوف ہو جاتا ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں نہیں ہوتا، جس کی بنا پر اللہ تعالی آدمی جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو اگنور کرتا ہے. جو اللہ نے حکم دیا کہ یہ کرو تو وہ تکبر میں نہیں کرتا. دیکھیں کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کیا حکم دیا تھا؟ سجدے کا. اس نے تکبر میں آ کے سجدہ نہیں کیا، یعنی اللہ کے حکم کو رد کیا. تو انسان کئی ایسے ہیں، آپ دیکھیں کہ نماز بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا نا، نماز پڑھو. 5 وقت کی نماز اگر کوئی نہیں پڑھتا، ٹال مٹول کرتا ہے کہ چلو آج میرے کپڑے خراب ہیں، میں اچھا کبھی تو کہا جائے نا کسی کو کہ نماز پڑھے، تو کہتے اچھا ابھی نہیں، میں نا
چند دنوں بعد شروع کروں گا، اور جب میں نے شروع کی پھر ساری پڑھوں گا. یعنی یہ طریقہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے آپ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کو آپ رد کر رہے ہیں، اوائڈ کر رہے ہیں. تو یہ کرنا جائز نہیں ہے. اسی طرح نافرمانی کے ارادے سے قصدن ارادتاً وہ کام کرے جسے اللہ نے منع کیا ہے، ارادہ کر کے کرے کہ اچھا یہ تو میں کروں گا، تو یہ بھی کیا ہے، اسی زمرے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ما تنہونا تنہونا، تمہیں جس کام سے منع کیا گیا ہے اس سے تم کرتے ہو. تو کبائر گناہ کرنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے منع ہو جائے. اب کبیرہ گناہوں میں ایک یہ بھی ہے کہ تکبر کرنا، جان بوجھ کے کام کرنا جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے. اسی طرح سے نمبر 3 کیا ہے، ان روابط کو توڑنا، ان ریلیشن کو توڑنا، ان تعلقات کو بگاڑنا جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور جس کے کرنے سے انسانی زندگی پرسکون ہوتی ہے، خواہ یہ روابط، یہ ریلیشن بندے کے ہوں اور خواہ یہ اللہ کے درمیان ہوں، اللہ کے بندے کے ساتھ اور بندے کے ساتھ. پھر یہ رابطہ جتنا زیادہ اہم ہے اور جس کے کٹنے سے امن کو جتنا زیادہ نقصان پہنچتا ہے، اور جس کے معاملے میں کیا ہوتا ہے کہ فسادات، جب تعلقات خراب ہوتے ہیں پھر فسادات ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. تو ان مقدس رشتوں کو توڑنے سے اور ان کو خراب کرنا یہ بھی گناہ ہے. اسی طرح اس میں زنا بھی آتا ہے، اور اس کے مختلف زنا کے مختلف جو کہہ لیں کہ سٹیپس ہیں. نمبر 1 اس میں یہ ہے کہ یہ بڑا گناہ ہے کہ ایک جو شادی شدہ ہے وہ دوسرے شادی شدہ سے زنا کرے. یہ شدید تر ہے کہ شادی شدہ آدمی کا زنا کرنا بن بیاہے کی بنسبت، یعنی ایک شادی شدہ مرد ہے وہ زنا کر رہا ہے شادی شدہ عورت سے، تو یہ زیادہ سخت ہے کہ کنواری سے زنا کیا جائے. منکوحہ عورت سے زنا کرنا غیر منکوحہ سے کرنے کی بنسبت زیادہ سخت ہے. اسی طرح ہمسائے کے گھر والوں سے زنا کرنا غیر ہمسائے سے کرنے کی بنسبت زیادہ برا ہے. اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے محرمات ٹھہرائی ہیں کہ یہ حرام ہے رشتے، مثلا بہن یا بیٹی یا ماں سے زنا کرنا نعوذ باللہ غیر عورت سے کرنے کے بنسبت زیادہ سخت ہے. اسی طرح مسجد میں زنا کرنا کسی اور جگہ کرنے سے زیادہ سخت ہے. اب دیکھا جائے کہ تو قاری جو ہوتے ہیں، مولوی جو ہوتے ہیں، ان کے اگر کوئی ایسا سکینڈل نکل آئے کہ اس نے زنا کیا نعوذ باللہ کسی بچے سے، کسی سے زیادتی کی، تو وہ اس کو زیادہ سکینڈلائز کیا جاتا ہے، زیادہ اس کو لوگوں کے سامنے لایا جاتا ہے کہ یہ ایک نیک پارسا ہو کہ اس طرح اس نے کیا ہے. تو بہرحال زنا ہے، کسی سے بھی کریں، لیکن جب ایسے رشتوں سے کیا جائے جو پاک اور مقدس ہوں تو وہ زیادہ سخت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا وہ کبائر گناہ، ان سے باز آ جانا چاہیے. اور فرمایا نکفر عنکم سیئاتکم، اگر کوئی کبیرہ گناہوں سے باز آ جائے گا تو ہم ان کے چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں وہ معاف کر دیں گے. چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں ہیں انسان کی جو انجانے میں ہو جاتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. وَنُدْخِلْكُمْ، اور ہم داخل کریں گے تمہیں مدخلا کریمہ، عزت کی جگہ. اب عزت کی جگہ کون سی ہے؟ یعنی جنت میں. تو یہ عزت والی جگہ ہے، جنت کی جگہ. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی. آگے ہے آیت نمبر 32، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. آیت نمبر 32، وَلَا تَتَمَنَّوْا، اور نہ تم تمنا کرو، خواہش کرو. واو اور لا، نہ، تتمنو، تم تمنا کرو، خواہش کرنا کسی چیز کی. ما، اس کی جو فضل، فضیلت دی ہے اللہ نے بھی، اس کی. بعضکم، تم میں سے بعض کو، علی بعض، بعض پر، یعنی تمہیں ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے.
लिर्रिजाली मर्दों के लिए, ली का मतलब है के लिए, फॉर मर्दों के लिए, नसीबुन हिस्सा है, मिम्मा उससे जो, इक्तसबू उन सब ने कमाया है। वलिन्निसाई और औरतों के लिए, नसीबुन हिस्सा है, मिम्मक्तसबना उससे जो, मिम्मा जो, इक्तसबना उन्होंने कमाया है। वसअलू और सब मांगते रहो, साआला से है सीन हमजा लम, साआला, वसअलू और सब मांगते रहो। अल्लाह किससे? अल्लाह से, मिन फضलिही उसका फजल, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला काना है, बिकुल्ली शैइन हर चीज को, अलीमा खूब जानने वाला। वला ततमन्नौ मा फद्दलल्लाहु बिही बअदकुम अला बअद, और ना तुम तमन्ना करो उस चीज की कि जिससे अल्लाह ताला ने, और जो कुछ अल्लाह ताला ने तुम में से किसी को दूसरे के मुकाबले में ज्यादा दिया है उसकी तमन्ना ना करो। अल्लाह ताला ने तुम में से जो कुछ ज्यादा दूसरे को ज्यादा दिया है उसकी तमन्ना ना करो कि काश ये भी मेरे पास आ जाए। जो कुछ मर्दों ने कमाया है उसके मुताबिक उनका हिस्सा है, और जो कुछ औरतों ने कमाया है उसके मुताबिक उनका हिस्सा। हाँ, अल्लाह से उसके फजल की दुआ मांगते रहो, यकीनन अल्लाह हर चीज का इल्म रखता है। अब ये आयत जो है एक बहुत बड़ी अखलाकी हदायत इसमें दी गई है। इसमें एक बहुत बड़ी अखलाकी हदायत है जिसे अगर हम देखें तो इज्तिमाई हमारी जिंदगी जो है इससे इंसान को बड़ा अमन नसीब हो जाएगा, बहुत पीसफुल होगा अगर वो इस पर अमल करेगा। उसका इन्वायरमेंट, उसका घर, उसका खानदान, उसके रिलेशन सब के साथ बहुत अच्छे होंगे अगर वो इस पर, इस आयत पर अमल कर लेगा। इसको आप चाहें तो इसमें पॉइंट्स जो है वो आप लिखते जाएं कि क्या चीज है जिससे अमल करने से हमारी जिंदगी पुरसकून हो सकती है, पीसफुल हो सकती है, क्या वो ऐसी चीजें हैं? क्योंकि इन्हीं चीजों के पीछे इंसान भागता है। यही वो चीजें हैं जिसके पीछे हम सारा दिन काम करते हैं, सारा दिन हमारी फिक्रें, हमारे भागम भाग, हमारी दौड़ धूप सिर्फ इन्हीं चीजों के पीछे। सारा दिन देख लें हम 24 घंटों में से 24 घंटों में कह लें कि आप 20 या 18 तो हम इसी काम के लिए भागते हैं, सिवाय रात को जब हम सोने लगते हैं तो बस वो नींद के अलावा बाकी टाइम हम इन्हीं चीजों को देते हैं। अब देखिए, अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को इक्वल बनाया है, बराबर। हम सब इंसान बराबर हैं, बल्कि इनके दरमियान बेशुमार हैसियतों से फर्क रखे है। यानी इंसान बराबर इस तरह से है कि अल्लाह ताला ने उसका जो रुतबा है, उसका जो शर्फ है, रिस्पेक्ट, वो बराबर है, लेकिन उसकी जो हैसियत है वो अलग अलग है, उसमें फर्क है। कोई खूबसूरत है और कोई बदसूरत है। आप देखेंगे कोई खूबसूरत है, वाइट कलर है, आंखें ब्राउन है, लंबे बाल है, खूबसूरत है, और कोई देखें कि काले रंग के हैं, हमारे एशियन देखें तो उनका रंग गंदमिंगू होता है। कोई बदसूरत लगते हैं, कोई खूबसूरत है, कोई खुश आवाज होते हैं और कोई बद आवाज होते हैं। किसी की आवाज देखें को बोलते हैं ऐसे होता है जैसे कानों में शहद टपका रहे होते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं, इतना मीठा बोलते हैं। और कोई ऐसा बोलते हैं उनकी आवाज बहुत बुरी लगती है, कानों में से चुभती है, बजती है। कोई ताकतवर है और कोई कमजोर है। अब देखिए, हम भी देखें तो हमारे यानी कितने लेवल हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ये सारी क्या है? अल्लाह ताला की तकसीम है। अल्लाह जिसे चाहता है अपर क्लास में रखता है, जिसे चाहता है मिडिल क्लास में, जिसे चाहता है लोअर क्लास में।
کوئی سلیم الاعضاء ہے، جب اللہ پیدا کرتا ہے تو کوئی بالکل صحیح ہوتے ہیں، اعضاء بالکل برابر ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، اور کوئی جو ہے فزیکلی بائی برتھ جو ہے وہ ڈسیبلٹی ہوتی ہے، ان کی پیدائشی جو ہے وہ کمزور ہوتے ہیں، ویک ہوتے ہیں. کسی کو جسمانی اور ذہنی قوتوں میں سے کوئی زیادہ قوت دی ہوتی ہے، فزیکل وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، کوئی فزیکل یعنی لیس ہوتا ہے. کسی کو بہتر حالات میں پیدا کیا، یعنی وہ پیدا ہوتا ہی تو کہتے ہیں کہ یہ تو سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا، اور کسی کو بدتر حالات میں پیدا کیا، یعنی ایسے حالات کہ ماں کو دودھ پلانے کے لیے بھی اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، یا کہہ لیں کہ اس کو کھلانے کے لیے یا پہلے دن کپڑے پہنانے کے لیے بھی اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ تقسیم ہے، کسی کو زیادہ ذرائع دیے ہیں اور کسی کو کم. اسی فرق میں انسانی تمدن کی ساری زندگی جو کہہ لیں کہ انسانی تمدن جو ہے وہ قائم ہے. اور اگر کوئی اس کو کراس کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فطرتاً تو آپ کو بتا دیا کہ کوئی گورا ہے، کالا ہے، کوئی اپر، کوئی مڈل، کوئی لوور کلاس کا ہے، پیدا کر دیا جیسے تھے آپ. لیکن اب اس کو بڑھانے کے لیے اگر کوئی لوور کلاس کا ہے تو وہ کیا کوشش کرے گا کہ میں ڈفرنٹ اس کے وہ ذرائع ڈھونڈے گا، ریسورسز ڈھونڈے گا کہ اب میں امیر ہونے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ مختلف ذرائع سے، غلط ذرائع سے وہ امیر ہونے کی کوشش کرے گا. جہاں سرے سے اس فرق ہی کو مٹا دینے کے لیے فطرت سے جنگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہاں ایک دوسری نوعیت کا فساد برپا ہوتا ہے. تو ظاہری بات ہے جب آپ نیچرل چیز کو اب ہٹاتے ہیں تو پھر فساد ہوتا ہے. آدمی کی یہ ذہنیت کہ جس سے کسی حیثیت سے اپنے مقابلے میں بڑھا ہوا دیکھے وہ بے چین ہو جائے. اب دیکھیں کہ جب یہ فطرت ہے کہ جب انسان کسی کو بڑھا ہوا دیکھتا ہے کہ یہ میرے سے اس کا گھر بھی بڑا پیارا ہے، اس کی بچے بھی بہت خوبصورت، یہ بڑے سکون میں ہے، بڑے امن میں ہے، اور میں ہی کیوں ریسٹ لیس ہوں، میں ہی کیوں میرے پاس ہی کیوں مال نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا، وہ بے چین ہو جائے گا. یہی اجتماعی زندگی میں وہ بے چینی جو ہے اس میں رشک یا پھر حسد، جیلسی پیدا ہوگی، یا پھر انوائے ہوگا، رقابت، عداوت، وہ اس کو دشمنی آ جائے گی. تو یہ ساری جڑ ہے، یہ ساری جڑیں ہیں، یعنی فساد، رشک، حسد، رقابت، دشمنی، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جڑ ہوتی ہیں. جب انسان ایک بندہ دولت والا ہے یا کمزور ہے تو اس میں جب فرق کیا جاتا ہے تو یہ ساری جڑ ہوتے ہیں، روٹس ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو فضل اسے جائز طریقوں سے حاصل نہیں ہوتا اسے پھر وہ ناجائز تدبیروں سے حاصل کرنے پر اتر آتا ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں اسی ذہنیت سے بچنے کی ہدایت فرما رہا ہے کہ اسی ذہنیت سے بچا جائے. اللہ اس کے ارشاد کا مقصد یہ ہے کہ جو فضل اس نے دوسروں کو دیا ہو اس کی تمنا نہ کرو، اس کی خواہش نہ کرو، البتہ اللہ سے فضل کی دعا کرو. ہاں اللہ سے دعا کر سکتے ہو کہ اللہ تو نے فلاں بندے کو اتنا کچھ دیا ہے تو مجھے بھی دے سکتے ہو، مجھے بھی دے دو. اب غلط ذرائع سے وہ پھر کوشش کیا کرے گا، جیسے آپ دیکھ لیں کہ وہ غلط ذرائع، ایک بندہ وہ چاہے گا کہ میں اس کے لیول کا ہو جاؤں یا اس سے بھی زیادہ ہو جاؤں، اس سے زیادہ میرے پاس پیسے ہوں، بینک بیلنس ہو، بزنس ہو، تو وہ کیا کوشش کرے گا. ہمارے معاشرے میں آج کل عام ہے تعویذ گنڈا کرنا کہ دوسرے کو اب گرایا جائے. میں تو ہو نہیں سکتا، میرے پاس اتنے ذرائع ریسورسز نہیں ہیں، اب دوسرا جو ہے جو میرے سے زیادہ لیول کا ہے، میرے سے زیادہ یعنی کہہ لیں اپر کلاس ہے، اس کو اب نیچے گرایا جائے، یہ کیوں نہ میرے برابر ہو یا میرے سے نیچے ہو. اس کے لیے تعویذ گنڈے کیے جاتے ہیں، اس کے لیے پھر مختلف ذرائع ہیں، ان کی کہہ لیں حسد اور بغض رکھنا، اس کے کاروبار کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، وغیرہ وغیرہ کئی حربے ہو سکتے ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں آپ دیکھتے ہوں گے. آپ کے ارد گرد ایسے کئی ہزاروں لوگ ہیں کہ آپ سوچتے سمجھتے ہوں گے کہ یہ فلاں نے فلاں کی زندگی برباد کر دی، فلاں نے اس کا بزنس خراب اور تباہ کر دیا، اس کی وجہ کیا تھی. یہ ساری مطلب عام دیکھ لیں کہ ہمارے ارد گرد یہ چلتی ایک کہہ لیں کہ تصویریں ہیں.
ہمیں پتا ہے کہ کیا کچھ ہمارے ارد گرد لوگ کیا کر رہے ہیں صرف دولت کو پانے کے لیے، صرف مال کو حاصل کرنے کے لیے یا دوسرے کو نیچا گرانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَا تَتَمَنَّوْا، اور تم مت تمنا کرو، مت خواہش کرو کہ فلاں کا درجہ میرے سے اپ ہے، فلاں ہائی ہے، فلاں کا درجہ میرے سے زیادہ ہے، اس کے پاس زیادہ دولت ہے، مال ہے، میں بھی اس کے برابر پہنچ جاؤں. نہیں، اس کے لیے برے طریقے اختیار کرو، بلکہ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے. ہاں تم فضل تلاش کرو، محنت کرو، خود کوشش کرو اللہ تعالیٰ سے. وَاسْأَلُوا، اور سب مانگتے رہو اللہ تعالیٰ سے، من فضل، اس کا فضل، اللہ سے اس کا فضل کی دعا کرو کہ اللہ فلاں کو اتنا کچھ دیا، اللہ آپ اس کو دے سکتے ہیں، مجھے بھی دے. تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، آپ دعا کریں ساتھ محنت کریں، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ کہ آپ کے پاس بھی بہت کچھ ہوگا جس سے آپ کی زندگی، اور ایسا مانگے کہ اللہ مجھے وہ دے، اتنا دے کہ میری زندگی پرسکون ہو جائے، اور جو مجھے تیرے سے تعلق خراب نہ کرے، تیرے سے دور نہ کرے. یعنی اتنا مجھے دے، ایسا مال دے، ایسی دولت دے جس سے اللہ کا تعلق اور بندے کا تعلق خراب نہ ہو، دور نہ ہو. حلال رزق عطا فرما، حلال ذریعے سے عطا فرما. ان اللہ کان بکل شیء علیما، اور اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اگلی آیت ہے 33، وَلِكُلِّ، اور ہر ایک کے لیے، وَلِكُلِّ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہر ایک کے لیے، وَالْأَقْرَبُونَ، اور سب رشتے داروں کے لیے، یعنی قریبی رشتے دار جو ہیں، وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ، عقدت، عہد کیا، ایمانکم، تمہاری قسموں نے، فآتوہم، تو تم سب دو انہیں، نصیبہم، ان کا حصہ، تم ان کو ان کا حصہ دے دو. آیت میں نے رونگ تو نہیں پڑھ رہی؟ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا، سوری، وَلِكُلِّ، اور ہر ایک منٹ، آیہ نمبر 33، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا، اور ہر ایک کے لیے، جعلنا، ہم نے بنایا ہے، موالیا، وارث، مما، اس چیز سے، تارکا، جو چھوڑ گئے، الوالدانی، والدین، والاقربون، اور قریبی رشتے دار، والذین، اور وہ لوگ، عقدت، جن سے عہد کیا ہے، ایمانکم، تمہاری قسموں نے، فآتوہم، تو تم سب دو انہیں، نصیبہم، ان کا حصہ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کانا، ہے، علی کل شیء شہیدا، ہر چیز پر گواہ. اور ہم نے ہر اس ترکے کے حقدار مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور رشتے دار چھوڑیں. اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیما ہوں، تو ان کا حصہ انہیں دو، یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر نگراں ہے. وَلِكُلٍّ، اور ہر ایک کے لیے. اس آیت میں، آیہ نمبر 33 میں، اہل عرب میں ایک قاعدہ تھا، یعنی کہہ لیں کہ رواج تھا کہ جن لوگوں کے درمیان دوستی اور بھائی چارے کا عہد و پیما ہو جاتا، وہ ایک دوسرے کی میراث کے حقدار بن جاتے. یعنی ایک بندہ اگر اٹھ کے کہتا کہ یہ میرا دوست ہے، بہت اچھی دوستی، گہری دوستی ہو جاتی، ان کے آپس میں فرینڈ شپ ہو جاتی، پھر بھائی چارے کا ان کے وعدے ہو جاتے، تو ایک دوسرے کی میراث کے وہ حقدار ہو جاتے تھے. اسی طرح سے جیسا کہ مہاجرین اور انصار، جب مہاجر ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے، تو انصار کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھائی بھائی بنا دیا. تو اب کیا تھا کہ وہ ان کے میراث کے حقدار تھے، جو ان کو انہوں نے مال دے دیا وہ اس کے حقدار، یا اس کو کہہ لیں کہ وہ انہی کا مال ہوتا. اب ہوا کیا کہ اس آیت
کا کہہ لیں کہ شان نزول، یہ آیت کب نازل ہوئی؟ تو یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، جو آیت آپ نے پیچھے بھی پڑھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کو، جو قریبی رشتہ دار ہیں اور کون کون سے جن کو میراث ملے گی، جو آپ نے ڈیٹیل میں آیات پڑھی ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وراثت کس کو ملے گی، وراثت کے حقدار کون کون سے لوگ ہوں گے۔ اس آیت سے اس کو منسوخ کر دیا گیا، اس کا جو حکم ہے اس کو ختم کر دیا گیا۔ اسی طرح جیسے بیٹا بنا لیا جاتا تھا پہلے زمانے میں، منہ بولا بیٹا، وہ بھی منہ بولا بیٹا باپ کا وارث قرار پاتا تھا۔ اس آیت میں جاہلیت کے اس طریقے کو منسوخ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وراثت تو اسی قاعدے کے مطابق رشتہ داروں میں تقسیم ہونی چاہیے جو ہم نے مقرر کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو پیچھے آیات میں مقرر کر دیے ہیں کہ وراثت کن کن کو ملے گی، یعنی اولو الارحام بعضهم اولا بعض فی کتاب، کہ رشتہ دار اللہ کے حکم کی روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، اسے نازل فرما کے اسے منسوخ کر دیا۔ وہ کیا تھی؟ فآتوہم نصیبہم، پیچھے بتا دیا کہ فآتوہم یعنی ان کو ان کے نصیبہم حصے دے دو، وراثت میں ساری ڈیٹیل میں آپ نے پڑھا ہے کن کن کو کتنا حصہ ملے گا۔ ان آیات سے اس آیت کا حکم ناسخ کر دیا، منسوخ کر دیا، ختم کر دیا۔ البتہ جن لوگوں سے تمہارے عہد و پیمان ہوں، یعنی اپنی زندگی میں اگر کسی سے کوئی وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کو میں فلاں چیز یا گفٹ یا ہدیہ کرتا ہوں اپنی فلاں چیز، تو اپنی زندگی میں جو ہو آپ دے سکتے ہیں اپنی زندگی میں، لیکن مرنے کے بعد وہ جو مال ہے وہ آپ کا صرف اپنے جو اللہ نے بتا دیے رشتے انہی کو ملے گا، باقی کسی کو نہیں دیا جائے گا۔ اپنی زندگی میں جو چاہیں دے سکتے ہیں۔ تو اس آیت کے بارے میں کہ ہم نے ہر اس ترکے کے حقدار مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑیں۔ والدین جو مال چھوڑ جاتے ہیں وہ، اور جو رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں وہ مال کس کو جائے گا؟ جو اللہ تعالیٰ نے پیچھے آیات میں وضاحت کر دی ہے۔ اب وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہوں تو ان کا حصہ انہیں دو، یعنی ان کا حصہ اپنی زندگی میں دے سکتے ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگراں ہے۔ اگلی آیات انشاءاللہ ہے ایک ازدواجی زندگی جو ہے اس کے متعلق، کہ عورت اور مرد میاں بیوی کی حیثیت سے کس طرح سے رہ سکتے ہیں، ان کی کیا حدود ہے، کیا رائٹس ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک پڑھیں گے۔ اور اگر کیونکہ ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ کمپلیٹ نہیں ہو سکے گی اتنے ٹائم میں، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک پڑھیں گے۔ اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا سمجھا اس کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین یا ارحم الراحمین۔